बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 मार्च है और सोमवार का दिन है। ये पहला तफसीली वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां ईरान ने जूते की नोक पर रखी। आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुकर्रर। अवाम का पुरजोश इस्तकबाल और मुश्तबा खामनाई के आते ही इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, हमलों में बहुत बड़ी तेज़ी और उसके बाद फिर रूस का ऐलान कि अब हम न्यूट्रल नहीं है, ईरान का साथ देंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी अरब मालिक को आज खबरदार क्यों किया। और चीन का एक बड़ा सरप्राइज सैटेलाइट से अमरीकी जंग कैसे ट्रैक करके बाजी पलटी जा रही है वो भी बताऊंगा। ईरान में रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका कोशिश करता है, लेकिन अपने इत्तेहादियों में रजीम चेंज करवा बैठा। बहरीन के बादशाह सलामत मुल्क से फरार, अवाम के एहतजाज और खान वापसी पर इस वक्त 22,000 अफसरान मुल्क छोड़कर क्यों भागे हुए हैं पाकिस्तान से। और अभी इमरान खान के हवाले से डील की कोशिशें भी बड़ी तेज़ हैं। कुछ अमेरिका से लोगों की आमद की बात भी है। ईद से पहले क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा या नहीं। मिडल ईस्ट में भी कुछ मुलाकातें हुई हैं बड़ी अहम। और इस्लामाबाद में क्या बड़ा होने जा रहा है कि रेड जोन इन्होंने सील किया हुआ है। ये सारी तफसील से बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़ाहिर है सबसे बड़ी खबर, ईरान के जो शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे सैयद मुज्तबा ने नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर हुए। अल्लाह अकबर के नारों में इन्हें मुंतखब किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम भेजा गया कि तुम्हारे मशवरे, तुम्हारे अहकामात हमारे जूते की नोक पर। क्योंकि ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि मुझे किसी सूरत में सैयद मुज्तबा खामनाई मंजूर नहीं है, इन्हें मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनने दूंगा। 2 दिन पहले का बयान है और आज वो डंके की चोट पर सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा बने, तीसरे सुप्रीम लीडर हैं इनकलाब के बाद। ट्रंप बड़ा सख्त नाराज हुआ। CNN के एंकर को उसने कहा मैं खुश नहीं हूं और अभी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा मुस्तकबिल में। अब इनकी जानशीनी पर कुछ बदबूदार, आपको पता है, गलाजत में लुथड़े हुए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। ये जाहिर है कि जिनकी वॉलेट की वजह से हुआ था। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि ये कोई एवन फील्ड या लंदन की प्रॉपर्टी या कोई पापा जॉन के पिज़्ज़े या ट्रंप टावर या स्विट्ज़रलैंड के बैंकों के नोटों के दिफा के लिए नहीं आए। ये शहादत के लिए ओहदे पर बैठते हैं। ये जब इस ओहदे पर बैठते हैं तो अपने मौत के परवानों पर दस्तखत करते हैं। इन्हें पता है अगली शहादत इनकी। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत या मुल्क होगा कि जहां ताजो तख्त प्रोटोकॉल याशियां नहीं है, सिर्फ मौत, सीधी मौत। 9 दिन के अंदर 65 रहनुमाओं की शहादतें हो चुकी हैं। 65। ईरान की 12 दिन की इसराइल की जंग में जरा उठा के देखें, पूरी लीडरशिप शहीद हुई है। इससे पहले फ़लस्तीन में, इराक में, लेबनान में, शाम में आपने देखा पूरी लीडरशिप ईरान की वहाँ शहीद हुई। इसराइल ने सबके सामने शहीद की। तो यहाँ तो कोई ओहदा बैठना, ये जो तनकीद करने वाले कुछ आले शरीफ के बदबूदार बदकिरदार लोग या नेतन्याहू लीग के ही कुछ लोग होंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के मुतालिक जो कल तक उड़ा देने सरेंडर वाली बातें कर रहे थे, आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जंग अब ख़त्म होगी और नेतन्याहू की ख्वाहिशात पर भी होगी, लेकिन फैसला मैं खुद करूँगा। ये ज़रा बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए की है कि पहले ट्रंप ने ये इख्तियार नेतन्याहू को दिया होता कि वो जंग बंद करने का ऐलान करेगा। अब ट्रंप ने कहा नहीं, जंग बंद करने का ऐलान मैं खुद करूंगा, अब सिर्फ मुशावरत करूंगा। सुप्रीम लीडर के बनने के फौरन बाद पसदारान इनकलाब ने सेंट्रल कमांड बसरा, इराक में सबसे पहले तनसीबात जिसमें हैलीबर्टन कंपाउंड है वो उड़ाया, उसकी तस्वीरें शाया की अमरीकी सेंट्रल कमांड। फिर सऊदी अरब में आज अपने एक फौजी को हलाक होने को तस्लीम भी कर गई। 1 मार्च को होने वाली कार्रवाई थी, 7 दिन से छुपाया जाता, 8 दिन से, कई जख्मी है। बहरहाल आज तस्लीम कर ली और 7 इनकी हलाकतें होगी अमेरिका की। अब ईरान इसराइल जंग में जो एक नया मोड़ आया है, ये बड़ा अहम इंटरेस्टिंग मामला कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा स्पीकर ने कहा कि हमारा जो 10 दिन का प्लान था उसमें 9 दिन हमारे बिल्कुल हमारी जंगी हिकमत अमली के मुताबिक चलें। जो कुछ भी हमने अभी तक कामयाबियाँ हासिल की हैं वो बिल्कुल उसी प्लान के मुताबिक है। अब फौजी तनसीबात के अलावा अमरीका के मुआशी सासों को निशाना बनाना, ये ज़रा गौर से समझने वाली बात है कि अमेरिका ने फिलफौर ये पहले बयान दिया कि ईरान के तवानाई के मंसूबों को हमने निशाना नहीं बनाया, रिफाइनरीज को। इसराइल बना सकता है, हम नहीं, क्योंकि अब अमेरिकी बैंक इसराइल की मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, इनकी जो कंपनियां हैं, इनकी जो तेल की रिफाइनरियाँ हैं, इनके जो वहाँ एसेट्स हैं, मुआशी इनकी जो कामयाबियाँ हैं, उनको अब ईरान निशाना बनाने जा रहा है। क्योंकि इन्होंने ईरान में वो जो तेल की रिफाइनरी तबाह करने के बाद कहा जी काली बारिश शुरू होगी, फिर 30 गाँव का पानी बंद किया, खुराक के गोदाम, पुलिस स्टेशनों पर, रेस्क्यू इदारों पर इन्होंने हमले किए। अब उसका जवाब फिर ये तमाम मफादात को जो अमेरिका और इसराइल के पूरे मिडल ईस्ट के खिते में उनको उड़ाया जाएगा और उसमें अब बादशाहों के इक़्तिदार को बड़ा खतरा बढ़ा। देखिए बहरीन में हमले होने से क्या हुआ, अवामी मुजाहिरीन सड़कों पर निकले और हालात क्या है। वो डॉक्टर यूसुफ साहब की खबर थी बड़ी कि बहरीन के बादशाह
حماد بن عیسیٰ الخلیفہ ملک چھوڑنے پر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. وجہ احتجاج اور اندرونی بغاوت. ظاہر ہے اندرونی ملک کے اندر جب معاملات اس طرح بنے, امریکہ کے یاد رکھے دنیا کے 5ویں بڑے ہیڈ کوارٹرز پر بحرین میں قبضہ ہو چکا ہے. بحرین میں عوام کی جو تعداد ہے وہ یاد رکھیں وہ حکومت مخالف ہے, اور وہ امریکہ اور اسرائیل کی جو حکومت ہے, پپٹ حکومت ہے, وہ عوامی احتجاج پہلے بھی دباتی رہی اسی طرح. اب امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا اتحاد جو بحرین میں عرب امارات کے بعد تھا, اب اس خطے میں ان کی اپنی رجیم چینج ہوگی. یہ رجیم چینج ایران میں آئے تھے, اپنی کروا بیٹھے. اب مڈل ایسٹ کے اتحادیوں کو بھی بڑا خطرہ پڑا ہے رجیم چینج. عرب ممالک جتنے بھی ہیں بادشاہ یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارا تختہ نہ الٹ جائے. اب وہ بحرین والے ہو سکتا ہے واپس آ جائیں مڈل ایسٹ میں, لیکن آگے اقتدار ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کیوں کی, ذرا غور کریں. ابھی جو نئی میں بات کروں آج کی, پرانی ڈیل کی نہیں, دفاعی ڈیل آج کی. ایران نے اپنی طاقت دکھائی, امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم تو فضائی حدود پر قبضہ کر بیٹھے ہیں, لیکن ایران نے وہاں سے میزائل دھڑا دھڑ مار کے نئے سپریم لیڈر کا نام اناؤنس کر کے ساتھ ہی تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی. یہ اس کا ثبوت ہے کہ سپریم لیڈر اپنے والد سے زیادہ سخت مزاج ہے. اور پھر جو ایران کے پانی کے پلانٹ پر اور پھر بحرین کے ملٹری اڈوں پر حملہ, اس کا رسپانڈ تھا. 32 لوگ وہاں بحرین میں زخمی بھی ہوئے. اس میں یہ معاملہ مڈل ایسٹ سے قطر, کویت, عرب امارات, سعودی عرب سے جو حملوں میں 10 لوگ اچھا وہاں جاں بحق ہوئے ہیں. یہ میں خبر دوں 10 لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں, اور جو ہلاکتیں ہیں وہ زیادہ تر بحرین میں نظر آئی ہیں. وہاں بھی پیٹریاٹ سسٹم جو دفاع کے لیے پورے مڈل ایسٹ میں لگایا ہے, وہاں ٹیکنیکل ایشوز ہیں, بیٹریوں کے مسائل ہیں, اور وہ پیٹریاٹ سسٹم اب مڈل ایسٹ میں اپنا ہی دشمن بھی بنا ہوا ہے. یہ بھی یاد ہے, وہ وہاں خود بھی اپنے سول آبادیوں پر بھی جا کے وہ میزائل گرنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس میں جو نئی حکمت عملی دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا, پاک سعودی ڈیل کی میں بات آگے کر دوں. ایران کے آفیشلز نے پلانٹ پر, خوراک کی تنصیبات پر ان حملوں کے بعد اب مڈل ایسٹ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تل ابیب میں جو پہلے کارروائی کر کے آج دیکھا گیا ہے, وہاں پاور پلانٹس, توانائی کی تنصیبات اور آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا. تل ابیب میں بالکل وہاں بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا, اندھیرا تھا. آپ دیکھیں کہ ایران میں میزائل گرتے ہوئے آپ نے دیکھے, سڑکوں پر وہ تیل بہتے ہوئے وہ آگ کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے, لیکن ایران میں آپ کو کہیں بجلی, گیس یا خوراک کا مسئلہ نظر ہے. وہاں کا انٹرنیٹ بھی چلا تھا. میں نے خود صحافیوں کے وہاں روز بات چیت ہوتی ہے, اور ان کے انٹرویوز بھی آپ نے دیکھے ہیں, وہاں ساری لائن آف کمیونیکیشن کھلی ہے. لیکن اسرائیل میں دیکھیں سب کچھ بند ہو گیا. ایران کی باقی اللہ کی طرف سے مدد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب سعودی ڈیل پاکستان کے ساتھ ہے, وہ روس اور چین کے معاملات کے بعد بتاتا ہوں کہ یہاں دیکھیں ایک تو ہتھیاروں کے دفاع میں ایران کی جو صلاحیتیں نظر آئی ہیں, جو امریکی سفیر نے کھل کر پہلے روس کے خلاف بیان دیا کہ روس مدد کر رہا ہے, روس کی ساری اس پورے خطے میں معاملات ہیں, اس وجہ سے روس بھگتے گا, یہ امریکی سفیر کہہ رہا تھا. یہاں امریکی سفیر جو یہ بات کر رہا تھا ساتھ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب بھی موقع ملے گا وہ روس پر اپنا ہاتھ سیدھا کرے گا, کہ یوکرین پر ان کے بھیجے ہوئے راکٹوں سے ہم تنگ ہیں. دیکھیں روس کا کردار اس لحاظ سے اہم ہے, اس جنگ میں وہ کیوں دلچسپی لے رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے ایران کے الائز ہیں, ان کو اتحاد ہے. دوسرا, یوکرین کے صدر نے آج فوجی ایکسپرٹ مڈل ایسٹ میں اپنے بھیج دیے ہیں کہ ایران اور روس کے ان حملوں کو روکنے کے لیے سعودی عرب, قطر اور بحرین کی مدد کروں گا. مطلب ان کا دشمن وہاں پہنچ چکا ہے. تو اب ظاہر ہے ان ڈرونز کو اگر وہ یہاں رکوا گے تو پھر یہ سارے ان کی مدد یوکرین میں بھی کریں گے, مڈل ایسٹ کے لوگ بھی مدد کریں گے, یوکرین کی پیسہ دیں گے. اس لیے روس کے لیے مجبوری ہے ایران کی مضبوط حکومت کا ہونا, ایران کی حمایت کرنا. وہ خلیج کے جو بادشاہ ہیں, اسی لیے روس کے وزیر خارجہ نے صاف صاف کہا کہ پہلے جنگ سے پہلے انہوں نے کہا ہم فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے, لیکن اسرائیل اور امریکہ کو اپنی فضائی حدود دیتے رہے. ایران میں 170 طالبات شہید ہوئیں, عرب ممالک نے مذمت تک نہیں کی. اقوام متحدہ میں آپ دیکھیں کہ وہاں سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں ایران کے خلاف, لیکن اس قرارداد میں اسرائیل اور امریکہ کے اقدامات کا ذکر ہی نہیں ہے. تو روس نے کہا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہاں بیٹھ کر اپنی کاروائیاں کرتے رہیں امریکہ اور اسرائیل, اور ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں, کیونکہ اس کا افیکٹ ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے. یہ جو چین کے کردار میں اب ٹومو ہاک میزائل طالبات کے اسکول پر گرا, جو ویڈیو آپ نے دیکھی 175 طالبات شہید, اس ویڈیو میں باقاعدہ ٹومو ہاک میزائل نظر آ رہا ہے اور وہ دیکھا جا سکتا. اور یہ چین نے مدد کی. چین نے کس طرح دیکھیں امریکہ کی سیٹلائٹس اور اپنی سیٹلائٹس کو استعمال کر کے, ایران کی اور اپنی سیٹلائٹ کو استعمال کر کے ملٹری بیسز سے, ملٹری اڈوں سے, جہازوں سے, میزائل سے, ان کے فائر کرنے سے لے کر عرب امارات, سعودی عرب, قطر, بحرین کے بیسز کی میں بات کروں, ایک ایک چیز کی کارروائی, پیٹرول بھرنے سے لے کے اس میزائل اور جہاز کے گرنے تک, اسرائیل امریکہ کی, عرب ممالک کی ہر ایکٹیویٹی کو چین باقاعدہ فلمنگ کر کے دے رہا ہے, ریکارڈنگ کہہ رہے ہیں اسے. تبھی ایران کا جواب اتنا مؤثر آتا ہے. یہ جو اس وقت انسانی حقوق کے معاملے پر انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں, یہ سارے دباؤ بلا شبہ ہیں. یہ جو ویڈیو ایویڈنسز آپ کو نظر آتی ہیں یہ بڑی اہم ہے.
ایران نے اب جو ریفائنریوں پر حملے شروع کیے ہیں تو اس سے امریکہ میں دباؤ دیکھیں. ایک طرف تو پیٹرول کی قیمتوں میں تو اضافہ ہے, $100 بیرل کہا جا رہا تھا, یہ $215 بیرل چلا جائے گا. یہ ایک نیا دنیا کا ریکارڈ لگنے جا رہا ہے. ابھی 2022 سے لے کر دیکھیں 2026 تک 4 سال میں $100 فی بیرل پیٹرول کی قیمتیں ہوئی ہیں. اور G7 کے ممالک ہنگامی آج معاشی کانفرنس ہوئی. جنوبی کوریا جیسا ملک 30 سال میں پہلی دفعہ پیٹرول پہ راشننگ کر رہا ہے. امریکہ میں صرف 5% پیٹرول بھرا ہے, 5%, اور امریکیوں کو صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. حالانکہ خود تیل بھی وہاں پیدا کرتے ہیں. وینزویلا کا تقریباً 19% تیل قبضہ بھی کر لیا انہوں نے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا دباؤ, وجہ تیل کی قیمتیں. ٹروتھ سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ یہ جو قیمتیں ہیں یہ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہیں. ایران کا جوہری پروگرام ہم ایک دفعہ دبا لینے دیں, حکومت گرا لینے دیں, اس کے بعد تیل ہی تیل ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی تیل لگوائے تو لگوائے اپنے بالوں میں. مطلب دیکھیں, آپ خود سوچیں نا, پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی قیمت دینی ہے. اب ساری دنیا جانتی ہے یہ ایپسٹین کی ویڈیو لیکس کی قیمت, ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار اور غلاظت کی قیمت, اور دنیا کیوں دے بھائی. اب ایران کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نہ وینزویلا ہے, نہ شام ہے, نہ صدام حسین ہے کہ تم ہیلی کاپٹر لے کر آؤ اور یہاں رجیم چینج کرو اور ہمارا سارا تیل لے کے نکل جاؤ اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. غیر مشروط سرنڈر کی جو باتیں کہہ رہے ہیں, ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ 12 دن کی اسرائیل کی جنگ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کہا تھا, غیر مشروط سرنڈر. اور پھر ہوا کیا؟ وہ ٹرمپ تھا جس نے غیر مشروط فائر بندی کے لیے بھی تیار ہوا, ایران کو دنیا کا عظیم ملک بھی قرار دیا اور لیڈرشپ کو عظیم قرار دیا, کیونکہ انہوں نے نہ سرنڈر کیا نہ جنگ ترک کی, آخری سانس تک لڑتے رہے. اب دنیا بھر میں یہ دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ پہ بہت بڑھ چکا ہے, کیونکہ آئرن ڈوم ناقابل تسخیر تھا. ایران نے ثابت کر دیا وہ جب چاہے جہاں چاہے جتنے مرضی میزائل مار دیں. عرب دنیا چھوٹے چھوٹے ملک پریشان ہو گئے. پانی ایران بند کیے بغیر, پانی کے پلانٹ پر حملہ کیے بغیر, 2000 کلومیٹر کی رینج سے باہر بیلسٹک میزائل بنائے بغیر, یہ تو بڑی اہم میں نے باتیں کی. ایران پھر بھی کامیاب. آج وہ پانی پہ صرف حملہ کرتے ہیں, وہ جنگ جیتے, لیکن وہ پانی پہ حملہ نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم یزید نہیں ہیں. آج صبح دیکھیں مارکیٹس کھلی ہیں, $100 ارب منٹوں میں اڑ گیا, $100 ارب. پچھلے ہفتے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اب نائے ہربس میں آج جب پھنسے ہوئے لاکھوں بیرل تیل دیکھتے ہیں, گیس دیکھتے ہیں, تو انہیں غشیں پڑ رہی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں کو, مارچ کے آخر تک اگر اب نائے ہرمز بند رہی تو $215 فی بیرل تیل ہو جانا ہے. فرانس کے صدر نے آج فون کر کے ایرانی صدر سے بڑی منت ترلا کی کہ مہربانی کریں بمباری نہ کریں مڈل ایسٹ پہ, اب نائے ہرمز کھول دیں, مہربانی کریں. انہوں نے کہا یہ حملے ہو رہے ہیں بھائی, ہمارا یہاں بقا کا مسئلہ, ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں, تمہیں اب نائے ہرمز پڑا ہوا ہے. اب اس وقت امریکہ کے اندر بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو فوجی طاقت استعمال کرنے کی بڑی سخت مخالفت ہوئی. ٹرمپ کا نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو دونوں نے اور ریپبلکنز نے مخالفت کی اس جنگ کی, کہ ٹرمپ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہیں. لیکن چونکہ جیفری ایپسٹین کی فائلیں ایسی ہیں, وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ٹرمپ کے ایسے ہیں. وہ یاد رکھیں جیفری ایپسٹین موساد کا ایجنٹ تھا اسرائیل کا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم کے ذریعے گھسیٹ کے لایا گیا, جس کے بعد دنیا کا امن اور معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے. خود اس کا مشیر ڈونلڈ ٹرمپ کا تسلیم کر رہا ہے کہ ایران وینزویلا کے 31% تیل کے ذخائر ہیں, اگر یہ ہمیں مل جائیں تو پھر ہم چین کو روک سکتے ہیں. چین ایک ڈراؤنا خواب ہم ان کے لیے بن جائیں گے. اب چین کو معاشی طریقے سے شکست ظاہر دے نہیں سکتے, نہ معدنیات کے ذریعے, تو یہ ان کی سپلائی پیٹرول کی روک کے. اب پیٹرول پہ چین کے صرف دیکھیں معاملہ کہاں چین نکلا ہے بیچ میں نا. اب پیسوں کے لیے, پیٹرول کے لیے کہتے ہیں ہم, امریکہ کہہ رہا ہم نہیں لڑ رہے, لیکن ہم ایران میں اگر جنگ جیتے تو ٹنوں کے حساب سے پیسہ کمائے. ذرا اندازہ کریں سوچ کا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ سینیٹر ہے, یہ لینزے گرہام, جو سب سے بڑا مطلب اس کا مشیر اور خطرناک آدمی. یہ عرب ممالک کو بھی کہہ رہا تمہارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, حملے کرو, اس جنگ کا حصہ بنو, ہمارے اتحادی بنو, ہمارے ساتھ دفاعی ڈیل کرتے ہو, لڑتے کیوں نہیں. مطلب یہ اتنی طاقت میں امریکہ اسرائیل ہونے کے باوجود پوری دنیا کے ممالک سے اتحاد مانگ رہے ہیں. ایران نے کسی ایک ملک سے بھی مدد نہیں مانگی. پاکستان کو بہت کچھ آفر کر سکتے تھے, 10% آئل پاکستان کو صرف دے دیں, اپنا سارا معاملہ ٹھیک. پاکستان کو لیکن سعودی عرب کا معاملہ کیوں ہے؟ حالانکہ اس پورے تیل سے جو مڈل ایسٹ کا ہے اس سے پورا ایشیا چل رہا ہے, پورا ایشیا مڈل ایسٹ کے تیل سے چلتا ہے. جو ہنگامی ذرائع رکھے ہوئے دنیا کے ممالک میں استعمال ہونا شروع ہو جائے. پاکستان جیسے ملک میں دیکھیں دنیا کا 5واں لارجسٹ ملک ہے, وہاں کے حالات ہیں, دفتر بند ہونے والے ہیں, اسکول آن لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 331 کا پیٹرول جو اگلے ہفتے سے 45 روپے مزید بڑھ جائے گا. لاک ڈاؤن کی سچویشن لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ سعودیہ کے ساتھ ڈیل کریں کہ $5 ارب کا ہمیں تیل دیں, ہمارے ذخائر میں پیسے رکھیں, رول اوور کریں, ہم سے جو کام کروانا ہے کروا لیں. بہرحال اب یہ تو میں اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا.
سعودی وزیر خارجہ اور سیکرٹری کے ساتھ آج چین کے نمائندے کی ملاقات ہے. اس کے بعد پھر یہ بہت ساری چیزیں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا ضرور. ابھی خان کے ساتھ بھی اہم معاملات پہ ایک بات کرنی ہے. جو امریکہ سے کچھ لوگوں کی آمد کی اطلاع ہے, اس کی بھی میں نے تصدیق کے لیے رابطوں کے لیے پورے میسیج چھوڑے ہیں, لیکن ایک رمضان کی ٹائم ہے کہ آپ کو پتہ تھوڑا سا چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں. اسلام آباد میں کون کون ہے, کس کس سے مل رہا ہے, یہ ساری تفصیلات میں انشاءاللہ وہ بھی اگلے ویلاگ میں رکھوں گا. مجھے پہلے اطلاع تھی کہ 9 فروری کو 8 فروری کی ہڑتال کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام آباد آنا تھا. اب اس میں ظاہر 9 مارچ ہو چکی ہے. اس میں عمران خان کی آنکھ کا معاملہ اور معاملات الجھتے رہے. اس وقت جو میرے پاس اطلاع تھی کہ درمیانی راستے کے جو لوگ تھے وہ کوشش کر رہے تھے بشرا بی بی سے ملاقات کر کے پہلے انہیں اس بات پہ متفق کریں کہ وہ باہر آئیں اور خاموش ہو جائیں, سیاست سے سائڈ پہ ہو جائیں, اور عمران خان کے لیے جو ہم معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ ان معاملات کو عمران خان تک پہنچانے, ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری مدد کریں بشرا بی بی کی رہائی سے. میرا اس میں خیال تھا کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی ہوئی تو زیادہ اثر ہوگا, بشرا بی بی کی رہائی سے بھی. بہرحال وہ بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آئیں گی کہ اس میں وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں, کیا کیا بات چیت ہوئی ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے, لیکن اپنی شرائط پر. اور عمران خان 3 سال 10 مہینے میں ان کی شرائط پر نہیں مانتا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے 3 سال 10 مہینے میں پاکستان میں ظلم و ستم کیا, یہ 22,000 لوگوں کی لسٹ نکالیں, زیادہ تعداد وہ ہے جنہوں نے عمران خان تحریک انصاف پہ ظلم کیا اور اب یہ سارے بھاگ رہے ہیں. یہ بیوروکریٹس سرکاری عہدوں پہ اب گریڈ 21, 18, 19, 20 کے دیکھیں, 3 گریڈز میں صرف 18 کے 220 افسران ہیں, گریڈ 18 کے, گریڈ 17 کے 160 افسران, یہ سارے اوپر والے ملائیں 250-300-400 لوگ ہیں, یہ سارے ابھی بھاگے ہیں. انہوں نے عمران خان تحریک انصاف ان سب پہ بڑا ظلم کیا ہے, جس طرح وہ بحرین کا بادشاہ بھی بھاگا ہے. تو یہ اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بیوروکریٹ جب بھاگنا شروع ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ معاملات بدلنے والے ہیں. اب وہ کب بدلتے ہیں, کس طرح بدلتے ہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات ضرور آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.